अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। शर्मनाक और इबरतनाक वाकया आपके सामने रिपोर्ट करने लगी हूं। 7 जुलाई को दोपहर का टाइम है, 12:18 हुए हैं। एक 60 साल के बुजुर्ग नाई की दुकान से अपनी कटिंग करवा के, अपनी शेव वगैरह करवा कर, रंग शंग लगाकर वापस आ रहे हैं अपने घर की जानिब। रास्ते में कुछ रिश्तेदार मिल जाते हैं। बुजुर्ग मोहब्बतन रुक जाते हैं और उनसे सलाम दुआ करने के लिए उनकी तरफ मुंतजिर होते हैं। इतने में ये रिश्तेदार बुजुर्ग को दोनों बाजुओं से दबोच लेते हैं। पंजाबी में कहते हैं जफा डाल लेते हैं। वो 60 साल का बुजुर्ग है, जाहिर है जितनी पावर होगी, ताकत तो नहीं होती इतनी। अब ये जवान भी हैं और काफी सारे हैं। इसी दौरान फौरन एक रिश्तेदार जेब से चाकू निकालता है और चाकू से बुजुर्ग का नाक काट देता है बकायदा। फिर होंठ नीचे वाला बकायदा काट के अपनी जेब में डाल लेता है। बुजुर्ग तकलीफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं और बकायदा चीखे मार मार के बेहोश होके जमीन पर गिर गए। खून शदीद बह रहा है और ये लोग फरार हो गए। इस टाइम ये बुजुर्ग मुल्तान का हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल, वहां पर दाखिल हैं। इलाज मुआवजा जारी है और शदीद अजियत और तकलीफ के आलम में है। इस वकुआ के हवाले से एक FIR दर्ज हुई है जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। सबसे अजीबोगरीब बात इस केस की ये है कि दुश्मनी रंजिश में मैंने तो ये सुना कि लोग कत्ल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग का नाक और नीचे वाला होंठ काट कर ये जालिम अपनी जेब में डाल के साथ ले गए। इसका क्या मकसद हो सकता है? बुजुर्ग का क्या कसूर हो सकता है? वो तो मोहब्बत से मिलने लगा था, उसको तो कानो खान खबर ही नहीं थी कि ये जालिम मुझे काटने आए हैं। खैर, डिटेल के साथ आपको मैं बताऊं कि ये वकुआ है मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ पंजाब में ही वाक़या है और मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है जिसे कहते हैं सीतपुर। सीतपुर में ये वकुआ पेश आया। घर के सरबराह का नाम है खुदा बख्श की अहलिया का नाम है आयत बीबी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अख्तर ठेकेदारी का काम बहुत अच्छे से जानता है। अख्तर की शादी उसके वालिदैन निमरा नाम की लड़की के साथ खुशी खुशी कर देते हैं। निमरा जो है वो वालिद के खानदान वाली है, यानी रिश्तेदार हैं वालिद की साइड से। अल्लाह ताला शादी के बाद इनको 2 बच्चे अता फरमाते हैं और जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है। एक दिन अख्तर का एक बड़ा ही पुराना, बड़ा जिगरी, बड़ा अच्छा सा एक दोस्त है जिसका नाम है सुमेर रहता है कराची में और सुमेर का बिजनेस अच्छा खासा है, कंस्ट्रक्शन के काम करता है, जगह ले ली, बना ली, बेच दी, इस तरह का काम करता है, प्रॉपर्टी का भी। तो जनाब सुमेर एक दिन कॉल करता है अख्तर को और कहता है, यार यहाँ पर एक बिल्डिंग है, मेरी है, उसका ठेका तुम ले लो, अच्छे पैसे बच जाएंगे तुम्हें, मेहनती तो तुम हो, तजुर्बा भी है तुम्हें। तो अख्तर को ये ऑफर बहुत पसंद आती है। फौरन कहता है यार नेकी और पूछ कबूल करता है। घर आता है, अपने बीवी को बताता है, अपने वालिदैन को बताता है, सब बड़े खुश होते हैं और झटपट बीवी बच्चे लेता है, मुजफ्फरगढ़ से कराची चला जाता है और वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर इस बिल्डिंग पर काम करने लगता है। ठेका तो ले चुका ये। अब अख्तर अपनी बीवी निमरा और बच्चों के साथ एक दिन शादी अटेंड करने के लिए कराची से वापस मुजफ्फरगढ़ आता है क्योंकि खानदान में शादी आ जाती है। इस शादी में अख्तर एक हसीन प्यारी लड़की जिसका नाम सकीना है, जो बहुत सजी सवरी है, उसके साथ जरूरत से ज्यादा गप्पे मार रहा है, मुस्कुरा रहा है और इसी दौरान एक दूसरे को ये नंबर भी दे देते हैं और फिर उस नंबर पर इनका बाद में राब्ता होता है। ये शादी असल में वो वजह बनी जहां से इनकी आशिकी मशूकी शुरू हुई। सकीना का किरदार सुनिए। सकीना शादीशुदा है और 3 बच्चों की माँ भी है और इसके शौहर का नाम है शकील। सकीना शर्मो हया के तमाम पर्दे चाक करके अख्तर के साथ वाहियात गुफ्तगू, आशिकी माशूकी मनाने लगी। कुछ अरसे के बाद दोनों आपस में ये तय करते हैं कि हमें तो जुनून की हद तक मोहब्बत हो गई, चलो अब निकाह करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि एक शर्त है। अख्तर से कहती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चों को भी छोड़ दो, उसके बाद मैं तुमसे निकाह करूंगी, क्योंकि अक्सर औकात आदमी शादी के बाद बदल जाया करते हैं, तो मुझे डर लगता है। अख्तर कहता है मेरी ये शर्त है कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो और अपने बच्चे छोड़ दो, कराची आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें रख लूंगा यहाँ पर,
مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ پورے خاندان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں، یہ کراچی ہے۔ کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ اختر کہتا ہے مجھے بھی قبول ہے۔ پلان بن گیا۔ اب سکینہ اسی پلان کے تحت اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتی ہے، کبھی کپڑوں پر، کبھی کچن پر، کبھی راشن پر، کبھی سبزی پر، کبھی والدین سے۔ شکیل ہر دفعہ کہتا کہ سکینہ کیوں لڑتی ہو اتنی تم اچھی کوآپریٹو تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر بات پر جھگڑتی ہو، اور یہ باتیں کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے جس پر تم جھگڑا کرتی ہو، تھوڑا سا میرا مزید ساتھ دو، تم تو کم پیسوں میں گزارا کرنے والی اور پیار کرنے والی بیوی تھی، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سکینہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اچھا اب میں بری ہو گئی ہوں، چلو جی میں نے تو تمہارے ساتھ اب رہنے گئی۔ جھگڑا مزید بڑھتا ہے، یہ پکڑو اپنے بچے، میں جا رہی ہوں اپنے والدین کے پاس، جھگڑ کر دھکے دے کے نکل آتی ہے، بدتمیز ہو چکی ہے۔ در حقیقت سکینہ سارا پلان جو بنایا تھا اس کا گراؤنڈ تیار کر رہی تھی، وہ گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر باقاعدہ طلاق ہو اور پھر میں جاؤں اور نکاح کروں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دوں۔ والدین کے پاس جب آتی ہے تو آ کر اپنی بات چھپا کے اپنے شوہر کی خوب برائیاں کر کے سب کچھ بتاتی ہے، اور سونے پہ سہاگا ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے یا اس جھگڑے کو ختم کرتے، میاں بیوی کی صلح کرواتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹھو ادھر ہمارے پاس، ہمارے گھر میں روٹی ختم نہیں ہو گئی، یہیں پہ تم رہو گی، ہو جائے گا دماغ ٹھیک تمہارے شوہر کا، بیٹھ جاؤ۔ سکینہ کی پلاننگ ٹکا ٹک پوری ہو رہی ہے۔ اب سکینہ گھر پر کسی کو بتاتی نہیں ہے اور فوراً نیکسٹ ڈے عدالت پہنچ جاتی ہے، خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے اور شوہر کو عدالت سے پہلا نوٹس بھجوانے کے لیے ایڈریس وغیرہ تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کروا کے آ گئی۔ گھر آتے سار یہاں سے کچھ کپڑے لیے اور جناب کراچی کے لیے روانہ اپنے عاشق کے پاس۔ وہاں سے کراچی سے اختر اپنے بیوی اور بچوں کو لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ بہت ترلے کرتے ہیں لیکن اختر ان کو دوبارہ گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر کار بیوی بچوں کو لیتی ہے اور مظفر گڑھ اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہمیں اختر نے نکال دیا ہے۔ والدین کیا کرتے؟ انہوں نے تو رکھنا ہی تھا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو اندر آؤ، بیٹھ کے بات کریں گے، اللہ بہتر کرے گا۔ اب آپ کو یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ اختر نے ڈاکیومنٹیشن یا عدالت کے تھرو کوئی طلاق نہیں دی، جسٹ گھر سے نکالا ہے، نکاح بھی قائم ہے۔ وہاں سے 2 سے 3 دن کے اندر عدالت سے نوٹس مل جاتا ہے شکیل کو، وہ نوٹس لیتا ہے، وصول کرتا ہے رائڈر سے، کھولتا ہے، جب پڑھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ اس کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ فوراً اس نوٹس کو طے کرتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے اور اپنے سسرال آ جاتا ہے کہ چلو میں بیوی کو منا کے آ جاتا ہوں، یہ غصے میں آ گئی ہے۔ ساس سسر سے جا کے سلام دعا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں جی اتنی چھوٹی بات کے اوپر اس نے طلاق کا نوٹس بھیج دیا، ساس سسر کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا سمجھ نہیں آئی تمہاری بات، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی نے مجھے یہ خلا کا نوٹس بھیجا ہے، مجھے بتائیں ان باتوں پر طلاقیں لیتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں بیٹا ہمیں نہیں پتا اس بات کا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے اس نے کہ وہ کیس بھی کر رہی ہے تمہارے پہ، اور اس کو تو یہاں سے گئے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے، ہم یہ سمجھے کہ اپنے شوہر کے پاس چلے گئی ہے، رہ رہی ہے وہاں پہ، ہمیں نہیں پتا کہ تمہارے پاس تو پہنچی نہیں۔ پھر پوچھتا ہے تو ماں جی پھر کدھر گئی ہے؟ کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ ماں جی اس کے نمبر پہ فون کریں، کال کرتے ہیں، نمبر بند ہے، اور اس سے پہلے بھی جب بھی کال کی والدین نے اس کا نمبر کنٹینیوسلی بند جا رہا تھا۔ شکیل اپنے سورسز کو استعمال کرتا ہے اور اپنی بیوی کی کال ڈیٹیل نکلواتا ہے، نمبروں کی لسٹ کہ میری بیوی کہاں کہاں کال کرتی تھی۔ جب نمبرز کی لسٹ نکالتا ہے تو جناب پتہ چلتا ہے کہ ایک رشتہ دار جو کہ کراچی میں رہتا ہے وہ میری بیوی سے کئی گھنٹوں دن میں باتیں کرتا ہے، اور کوئی ایک کال نہیں ہے، کالز پر کالز ہیں۔ شکیل کیا کرتا ہے؟ سیدھا چلا جاتا ہے اختر کے والدین کے گھر۔ اختر کے والد صاحب کا نام ہے خدا بخش، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ان کے پاس جا کر ساری بات بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں سی ڈی آر ہے، یہ دیکھیں میری بیوی کو کالیں کرتا ہے اور اتنے گھنٹے فون کرتا ہے، مجھے تو کبھی کیا نہیں جن کا رشتہ دار ہے، میرا گھر اجاڑ دیا آپ کے بیٹے نے، میں کہیں کا نہیں رہا، میرے بچے رل گئے، میری بیوی مجھے چھوڑ گئی آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ باپ کہتا ہے بیٹا بڑا حرام خور آدمی ہے یہ، ہمارے بھی کہنے میں نہیں ہے، نافرمان ہے اور میری بات بھی نہیں مانتا۔ اور تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اختر نے اپنی بیوی اور بچوں کو گھر سے مار پیٹ کر نکال دیا، وہ بیچاری اپنے مائکے رہ رہی ہے بچے لے کے، خرچہ بھی نہیں دیتا۔ شکیل کو کافی حد تک گیم سمجھ آ جاتی ہے کہ ادھر سے یہ معاملہ ادھر سے وہ معاملہ۔ یقیناً
میری بیوی بھی کراچی اختر کے پاس ہی کہیں رہ رہی ہوگی۔ باپ سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا ایڈریس دو۔ باپ کہتا ہے پتر میرے کو ایڈریس نہیں۔ کہتا ہے مجھے ایڈریس دیں گے تو میں پیچھے جاؤں گا تو پتا کروں گا، شاید میری محنت سے میرا گھر بھی بچ جائے اور آپ کی بہو بھی پھر سے آباد ہو جائے۔ والد کہتا ہے میرے پاس جو فون نمبر تھا وہ بھی بند ہے اور ایڈریس تو اس نے کبھی دیا ہی نہیں، صرف فون نمبر ہی تھا اور وہ بند جا رہا ہے۔ اس کے بعد شکیل کراچی کا ایڈریس بہت تلاش کرتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار سے، کبھی کسی جاننے والے سے، کبھی کوئی ایسے جاننے والا جو کراچی میں رہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو ایڈریس نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اختر کی بیوی جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی وہاں بھی چلا گیا اور جا کر کہا کہ مجھے سب پتا چلا ہے آپ کے متعلق، آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ مجھے اپنے شوہر کا ایڈریس دے دیں، یہ بڑا حرامی آدمی ہے، اس نے میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ جب ایسی باتیں سنی بیوی نے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو غصے سے آگ بگولا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ایڈریس دوں تو یہ کراچی جا کے مار دے۔ تو وہ کہتی ہے مجھے ایڈریس کا تو نہیں پتا، نمبر ہے وہ آپ لے لیں۔ کہتا ہے نمبر میرے پاس بھی ہے، غصے سے واپس آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وقوع بتانے لگی ہوں۔ 7 جولائی کو 12:18 پر اختر کے والد صاحب خدا بخش جو کہ نائی کی دکان سے کٹنگ اور شیو کروا کے رنگ شنگ لگوا کے واپس آ رہے تھے، اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو رشتہ دار مل گئے جن سے ملنے کے لیے یہ ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ انہی رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے دبوچا۔ شکیل نے جیب سے چاقو نکالا، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹا، دونوں کو اپنی جیب میں ڈالا۔ جملہ ایک ہی تھا جب وہ بزرگ پر تشدد کر رہے تھے رشتہ دار کہ تم نے ایڈریس نہیں دیا نا، آ گیا تمہیں مزہ، یہ ہمارا جواب ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس دفعہ تو ناک اور ہونٹ کاٹ کے جا رہا ہوں، اگلی دفعہ یہ نہیں کاٹوں گا، اگلی دفعہ گولی ماروں گا، اور فوراً سے وہاں سے فرار ہو گئے۔ بزرگ تکلیف کے مارے زمین پر گر گئے اور راہگیر جو تھے وہاں پر انہوں نے فوراً سے بزرگ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں زندگی تو خدا بخش کی بچ گئی، لیکن ناک پر اگر ہاتھ بھی زور سے لگ جائے تو آنکھوں سے پانی نکل آتا اور بہت شدید قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کسی بھی شخص کو، انسان کو۔ اب وہ شدید اذیت کے عالم میں ہسپتال میں داخل تو ہیں ہی، نہ بول سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، اور عمر کا یہ حصہ ہے تو ریکوری بھی بہت سلولی ہوتی ہے۔ اس کیس کا پولیس اسٹیشن سیت پور میں ایک مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے 324 کا، یعنی کہ اقدام قتل کا۔ اس کیس کا مدعی بنتا ہے خدا بخش کا بھتیجا ظہور احمد نام ہے اس کا، اور اس FIR میں 7 لوگوں کے نام درج کیے جاتے ہیں، 7 ملزمان نامزد ہیں اور مرکزی ملزم شکیل ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایک شخص نامعلوم بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس سیت پور ناکام دکھائی دیتی ہے اور ملزم اب تک پولیس نے گرفتار نہیں کیے، یعنی کہ مفرور۔ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ وہ بوڑھا باپ 60 سال کا اس گناہ کی سزا کاٹ رہا ہے ہسپتال کے اسٹریچر پر جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں، اور عمر کے اس حصے میں سزا کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جوان آدمی کو مارا جائے یا ہونٹ کاٹ دیا جائے تو شاید وہ بھی مہینوں نہ اٹھے، تو یہ تو پھر بزرگ ہے، افسوس کا مقام ہے۔ شکریہ۔